अऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन कराम, मैं हूँ आपकी मेज़बान सादिया नासिर। नाज़रीन कराम, मेरे तरफ़ से और मेरी टीम की तरफ़ से आप सबको ईद ग़दीर बहुत बहुत मुबारक हो। आज हमारा प्रोग्राम का टॉपिक है, वो है ईद ग़दीर। ईद ग़दीर आलम इस्लाम का वो अज़ीम व अनमोल वाक़या है कि इसे सब मुसलमान मानते हैं, और ईद ग़दीर को इतनी ज़्यादा इसकी अहमियत है और इस कदर इस कसरत से बयान किया जाता है कि सब मुसलमान कि इस पर कोई जो है ना इख्तिलाफ़ नहीं करता। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1,24,000 हाजियों के सामने मौला अली अलैहिस्सलाम की विलायत का ऐलान फरमाया। मन कुन्तु मौलाहु फ़हाज़न अली मौला, जिसका मैं मौला हूँ उसका अली मौला है। नाज़रीन कराम, वाक़या ग़दीर के बारे में उलमा कहते हैं, मौरख़ीन कहते हैं, अगर वाक़या ग़दीर को याद रखा जाता, अगर मुसलमान वाक़या ग़दीर को इस तरह, इस अंदाज़ में, इस जज़्बे से याद रखते जिस तरह रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ग़दीर ख़ुम में मौला अली अलैहिस्सलाम की विलायत का ऐलान फरमाया, अगर याद रखते तो आज जो है ना मुसलमानों में ये हालत नहीं होती, मुसलमानों की ये जो है ना आपस में इख्तिलाफ़ात नहीं होते। ईद ग़दीर क्या है, ईद ग़दीर की क्या अहमियत है, ईद ग़दीर के बारे में उलमा क्या फ़रमाते हैं, इन अहम मौज़ूआत पे हम बात करेंगे। गुज़िश्ता प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद थी, आज वही शख्सियत हमारे साथ एक बार फिर मौजूद है, क़ाहिर ज़हरा यूसुफ़ी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आपको भी ईद ग़दीर बहुत बहुत मुबारक हो। जी क़ाहिर, जैसे कि आप जानती हैं कि ईद ग़दीर आलम इस्लाम का जो है ना इंतहाई वाक़या है। आलम इस्लाम का ईद ग़दीर का जो है ना क्या असरात थे आलम इस्लाम पे? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा अज्जिल लि वलियकल फ़रज। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। जी ख़ाहर, आपने बहुत बेहतरीन सवाल पूछा और बहुत ही अहम मौज़ू पर हम गुफ्तगू कर रहे हैं। ईद ग़दीर के जो असरात हैं वो आज तक हमें रूनुमा नज़र आ रहे हैं। ईद ग़दीर एक ऐसी ईद है और एक ऐसा दिन है कि जिस दिन ख़त्म नबूवत यहाँ पर रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐलान कर रहे हैं कि अनकरीब मैं आपके दरमियान से जाने वाला हूँ। अब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन तमाम लोगों का इंतज़ार क्यों किया, जो पीछे रह गए उनका इंतज़ार क्यों किया, और जो आगे चले गए उनको वापस पीछे क्यों बुलाया? इसका मकसद क्या था? इसका मकसद यही था कि लोगों को ये बताना चाह रहे थे और वहाँ पर खड़े होकर तमाम लोगों से ये कहा कि आप लोग मुझ पर ईमान रखते हैं। तो तमाम लोगों ने कहा कि ए रसूल, हम आप पर ईमान रखते हैं। और कहा कि रसूल ने कि आप मुझे अपना आका और मौला समझते हैं। तमाम लोगों ने, तमाम मजमूए ने कहा कि या रसूल अल्लाह, हम आपको अपना आका और मौला समझते हैं। तो रसूल खुदा ने इस तपती हुई गर्मी में ये सवाल करने के लिए बुलाया था लोगों को, या ये पूछने के लिए कि आप मुझ पर यकीन रखते हैं या नहीं? नहीं अज़ीज़ान मोहतरम, बल्कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बयान फरमाना चाह रहे थे, ये कहना चाह रहे थे कि अनकरीब मैं आपके दरमियान से जाने वाला हूँ। तो अब मैं आपके दरमियान से जा रहा हूँ, तो आपको किसी न किसी रहबर की ज़रूरत तो होगी। अगर मैं मिसाल दूँ कि हमारे घर में जब तक कोई सरपरस्त ना हो तो क्या हमारा घर चलता है? बिल्कुल नहीं चलता। इसी तरह रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम था कि मेरे बाद इस उम्मत मोहम्मदी का कोई सरबरा होना चाहिए, कोई रहबर होना चाहिए, ताकि वो उनकी रहबरी में रह सके। अगर हम देखें, रसूल खुदा ने बहुत सारी मुशक्क़तें, बहुत सारी तकलीफ़ें बर्दाश्त करी, बहुत सारी तकलीफ़ों को सह कर इस आलम, इस दीन इस्लाम को आम किया। क्या वो इसी दीन को इस तरह छोड़ के चले जाते? ये हमारी अकल नहीं मानती, और ना ही हम इस चीज़ के इकरार कर सकते कि रसूल अपने जाने के बाद किसी को मुकर्रर ना करें। रसूल खुदा ने ग़दीर ख़ुम की उस गर्मी में ये ऐलान करने के लिए आ गए थे कि तुम्हारे
میرے بعد تمہارا جو نائب ہے، میرے بعد تمہارا جو آقا و مولا ہے وہ کون ہے؟ اور اس کا ہاتھ بلند کر کے کہا من کنت مولا فہذا علی مولا، یعنی جس کا میں مولا اس کا یہ علی مولا، جس کا میں رسول آقا اس کا یہ علی آقا۔ یعنی رسول نے 12 بار مخاطب کروا کر، بہت سارے لوگوں نے کہا محلل یا علی، مبارک ہو اے علی کہ آپ اللہ اور اس کے رسول کے اللہ اور اس کے رسول کے نائب مقرر ہو گئے۔ عزیزان محترم، اگر یہ علی ابن ابی طالب، اگر ولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو یہ ولایت ملی ہے تو اس کا مقصد یہ ہے کہ رسول خدا یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ میرے بعد تم اس کی پیروی کرو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے، ان کے کہے ہوئے راستے پر چلو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے، کیونکہ رسول خدا نے کہا کہ میرے بعد تم قرآن اور اہل بیت سے متمسک رہو تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ اگر تم قرآن کو لے لو گے اور اہل بیت کو چھوڑ دو گے تب بھی آپ گمراہ ہو سکتے ہیں، اگر آپ اہل بیت کو لے کر چلیں لیکن قرآن کو چھوڑ دیں تب بھی آپ گمراہ ہیں۔ تو جب بھی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ ان دونوں سے متمسک رہیں، 12 بار کہا کہ آپ اہل بیت سے بھی متمسک رہیں اور قرآن سے بھی متمسک رہیں تو کبھی بھی گمراہ نہیں ہو سکتے۔ لیکن افسوس کا مقام کہ غدیر خم کے اس منظر کو، اس مقام کو، اس رسول خدا کے آخری خطبہ حجۃ الوداع کو لوگوں نے غافل کر دیا، جس کی وجہ سے آج ہمارے اندر یہ تفرقہ بازی ہے، آج ہمارے اندر یہ فرقہ واریت ہو چکی ہے۔ اگر ہم نے غدیر کو نہیں سمجھا تو آج ہم غدیر کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ رسول کا پیغام کیا تھا۔ رسول کا پیغام تھا کہ ہمیں متحدہ کر دینا، رسول کا پیغام تھا کہ ہم ایک ہیں، ہم ایک رب کے ماننے والے ہیں، ہم ایک اللہ کو ماننے والے ہیں، ہم ایک کو سجدہ کرتے ہیں۔ تو رسول خدا نے جب کہہ دیا کہ آپ میں یہ کہوں گی کہ رسول خدا نے جب کہا کہ اللہ ایک ہے، ہم نے مان لیا، کہا کہ اللہ ہمارے تمام اعمال کا حساب کرنے والا، ہم نے مان لیا، تو ہم اس کو کیوں نہیں مان رہے جس کا ہاتھ بلند کر کے کہا کہ من کنت مولا فہذا علی مولا؟ کیوں نہیں مان رہے کہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام آپ کے کیا ہیں؟ جانشین ہیں، آپ کے خلیفہ ہیں، آپ ان کی سیرت پر چلیں، ان کی سیرت پر عمل پیرا ہو جائیں تو آپ کبھی بھی گمراہ نہیں ہوں گے۔ اور میں کہوں گی اگر آپ قبر کی پہلی رات میں بھی اگر قبر کے اندر جائیں گے تو پہلی رات میں بھی آپ کو علی ہی ملے گا۔ اگر آپ آب کوثر کی بات کرتے ہیں تو کوثر میں جام کوثر پلانے والا بھی علی ہے۔ اگر میں کہوں جنت کے مردوں کا جو سردار ہے وہ علی کے فرزند ہیں، اگر میں کہوں کہ جنت کی جو عورتوں کے سردار ہیں وہ علی کی زوجہ ہیں، تو اگر میں وہ مثال ملتا ہے نا، ہر جا علی ملیں گے یوں دامن نہ بچائیے، بچنا علی سے ہے تو جہنم میں جائیے۔ تو عزیزان محترم، یہ غدیر کا دن ہے، آج ہو سکے چاہے ہمارے دوسرے برادری یعنی ہمارے جو دوسرے ہم مکتب ہیں ان سب کو ہم یہ خوش آمدید کہتے ہیں، ہماری ان محفلوں میں تشریف لے کر آئیں، اور یہ ہمارا جو ہماری پلیٹ فارم ہے، یہ ہمیں متحدہ کرنے کی ایک پلیٹ فارم ہے، یعنی یہاں پر ہم متحدہ ہو جائیں گے، کیونکہ ہمارے دشمن یہی چاہتے ہیں کہ ہم لوگ بکھر جائیں، لیکن ہمیں بکھرنا نہیں ہے کیونکہ ہم رسول کے امتی ہیں، ہم رسول کے چاہنے والے ہیں، تو ہم رسول کے فعل کو کبھی غافل نہیں کریں گے۔ جی قاہر، ایک اور سوال ہے کہ عید غدیر منانے کی کیا فضیلت ہے؟ سب سے پہلے عید غدیر کی فضیلت بے انتہا فضیلتیں ہیں، میں ان کی فضیلتوں کو بیان کرنے سے قاصر ہوں، آج سمجھ کے فضیلتیں اگر دیکھا جائے کہ تو آج عید غدیر ہے تو ہمیں زیادہ سے زیادہ سب سے پہلے ہمیں آج کے دن کے مناسبت سے آج کے جو اعمال ہیں انہیں انجام دینا چاہیے، یعنی آج کا غسل کی بہت فضیلت ہے، آج کی 2 رکعت نماز کی بہت فضیلت ہے، آج کے روزے کی بہت زیادہ فضیلت ہے، یعنی آپ نے گویا ایسا کہ جیسے آپ نے حاجیوں کے ساتھ حج کیا، یعنی آپ اس ایسا بیان کرتے ہیں کہ جیسے آپ نے یہاں پہ جو بھی افعال انجام دیا تو گویا آپ رسول کے ساتھ مشہور ہو جائیں گے، یعنی آپ رسول کے ساتھ اس غدیر کے میدان میں آپ موجود ہیں۔ صحیح۔ ایک مولا کے ماننے والے کو کیسا ہونا چاہیے؟ ایک مولا کے ماننے والے کو میں کہتی ہوں شیعان حیدر علی ابن ابی طالب علیہ السلام کہنا بہت آسان ہے، لیکن شیعان حیدر کرار بننا بہت مشکل ہے، کیونکہ لفظ شیعہ کے معنی کیا ہے؟ شیعہ کے معنی پیروکار ہیں، یعنی جہاں پر علی کا قدم ہو وہاں پر ہمارا قدم ہونا چاہیے، یعنی جیسے علی کی گفتار ویسے ہماری گفتار ہونی چاہیے، یعنی جیسے علی کی رفتار ہے ویسے ہماری رفتار ہونی چاہیے۔ اگر دیکھیں علی وہ ہے
علی میری جان فدا مولا علی پر. علی وہ ہیں کہ جو یتیموں کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیر دیتے ہیں، جو یتیموں کی دل جوئی کرتے ہیں، جو خود تکلیف برداشت کرتے ہیں لیکن کسی کو تکلیف ہونے نہیں دیتے. لیکن افسوس کا مقام، آج ہم کہتے ہیں ہم شیعہ ہیں، لیکن ہم شیعہ خود بہت حصوں میں بٹ چکے ہیں. میں ان کو شیعہ نے، میں دوسرے کی کیوں بات کروں، میں اپنی بات کرتی ہوں. میں کتنی شیعہ حیدر کرار ہوں، میں کتنی علی کی چاہنے والی، ان کے پیروکار ہوں، ان کی سیرت پر چل رہی ہوں، ان کی سیرت کو پڑھ کر اس پر عمل کر رہی ہوں. اگر میں مولائی ہوں تو میرے کردار سے لگنا چاہیے کہ میں شیعہ حیدر کرار ہوں. مجھے بولنا نہ پڑے کہ میں شیعہ حیدر کرار ہوں، لوگ مجھے دیکھ کر سمجھ جائیں کہ یہ علی کی چاہنے والی ہیں. ان کے انداز بیان سے معلوم ہو جائے یہ علی کی چاہنے والی ہیں، ان کے چلنے کے انداز سے معلوم ہو جائے یہ علی کی چاہنے والی ہیں. یعنی علی کی آنکھوں میں عفت تھی، شرم و حیا تھی. کیا آج ہماری آنکھوں میں شرم و حیا ہے؟ کیا آج ہماری گفتار میں شرم و حیا ہے؟ نہیں عزیزان محترم. کیا ہم اس طرح، جس طرح علی دعائے کمیل سجدے کی حالت میں پڑھتے تھے، کیا آج ہم پڑھتے ہیں؟ کیا ہم اس طرح مناجات کرتے ہیں جس طرح علی کرتے تھے؟ جس طرح کہتے تھے دعائے مناجات مولا علی میں کہا کہتے ہیں نا مولا علی، انا فقیر انا حقیر. بہت کہتے ہیں مولا علی، کہتے ہیں کہ پروردگار میں حقیر ہوں، میں ذلیل ہوں، لیکن تو میرا رب ہے. میں فانی ہونے والا، تو باقی رہنے والی ذات ہے. یعنی ہم مولا علی مرتضیٰ کی ہر اس افعال کو دیکھیں تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ وہ اب ایسے عاشق ہیں جو اپنے معشوق سے ملاقات کے لیے بہانے کی تلاش میں ہوتے ہیں. یعنی وہ بہانہ تلاش کریں کسی نہ کسی طرح اپنے رب سے ہم کلام ہو جائے. کہ آج ہم شیعہ حیدر کرار نماز کو اول وقت میں انجام دیتے ہیں؟ نہیں دیتے عزیزان محترم. ہمارے سامنے مسجد میں اذان ہو رہی ہے، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑ رہا، کیونکہ آج ہمارے شیعہ حیدر کرار بچے ٹک ٹاک میں مصروف ہیں. آج ہمارے شیعہ حیدر کرار بچے دیگر ایکٹیویٹیز میں ہیں. نہ انہیں خالی محرم آ گیا تو ان کو یاد ہے کہ ہم شیعہ حیدر کرار ہیں، اس کے اکاؤنٹ اس کے علاوہ بھول جاتے کہ ہم شیعہ حیدر کرار ہیں. تو عزیزان محترم یہ ایسے ایک پلیٹ فارم ہے. آج غدیر کا دن ہے. آج مولا متقیان سے جو مانگیں گے وہ نوازے گا، کیونکہ ہم خدا کی بارگاہ میں بہت بڑا وسیلہ لے کر جا رہے ہیں. تو وقت قبولیت بھی ہے، وقت دعا بھی ہے. تو ہم یہ دعا کریں گے کہ پروردگار تجھے واسطہ مولائے مرتضیٰ کا، تجھے واسطہ مشکل کشا کا، تجھے واسطہ شیر خدا کا، کہ ہمیں ان کی سیرت پہ چلنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں ان کے حقیقی شیعہ حیدر کرار بننے کی توفیق عطا فرما، اور ہمیں ان کے آخری فرزند یعنی امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرج کے ناصران میں خاص میں شمار فرما دے. یہ تھی قاہر زہرا یوسفی، ماشاءاللہ بہت خوبصورت انداز میں جو ہے نا گفتگو کی. قاہر کی پروردگار توفیقات میں اضافہ فرمائے. شکریہ قاہر، آپ نے اپنے قیمتی وقت نکال کے یہاں پر آئیں. ناظرین کرام، آج کا پروگرام یہاں تک تھا. ملتے ہیں ایک نئے پروگرام میں، ایک نئے موضوع کے ساتھ، ایک نئے مہمان کے ساتھ. تب تک کے لیے اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.